దూరవిద్యా విధానంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దేశంలోనే మొట్టమొదటి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం. దాదాపు 2.5 దశాబ్దాలుగా దూరవిద్యా విధానం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సును అనుసంధానం చేస్తూ బీఏ, బీకాం, బీఎస్సీ డిగ్రీ కోర్సులను అందిస్తోంది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి, డిగ్రీ, డిప్లొమా స్థాయి కోర్సులను ఔత్సాహికులైన విద్యార్థులకు అందిస్తోంది. డెవలప్మెంట్ స్టడీస్లో సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్స్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ ద్వారా ఎంఫిల్, పీహెచ్డీతో పాటు విశ్వవిద్యాలయమే స్వయంగా దూర విద్యా విధాన అంశంపైన పీహెచ్డీ వంటి పరిశోధన కోర్సులు ప్రవేశపెట్టింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 4.5 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఉన్నత విద్యావకాశాలు పొందుతున్నారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం స్థానికంగా స్వయం బోధనా పద్ధతిలో ముద్రణ రూపంలో రూపొందించిన కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తోంది. కోర్స్ మెటీరియల్ అధ్యయనానికి సహకరించే విధంగా రేడియో, టెలివిజన్ పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తోంది. అధ్యయన కేంద్రాల ద్వారా ఏర్పాటు చేసే సలహా సంసర్గ తరగతులు, సైన్స్ ప్రాక్టికల్ సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు స్వయం అధ్యయనానికి ఒక చక్కటి అవకాశం. ఇవి విద్యార్థి సమీపంలో ఉండే అధ్యయన కేంద్రం నుంచే పొందొచ్చు. आदाब। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के जानिब से पेश खिदमत है एक लाइव टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हमने एम.ए. उर्दू साल दुव्वम कोर्स 9 इब्लाग नवीसी से एक उन्वान हमने लिया है तरसील और इब्लाग आमा। ये लाइव टेलीकास्ट है। इसमें आप चाहें तो हमारे जो मेहमान हैं यहाँ डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा कमाल, एडिटर शगुफ़ा, ज़िंदा दिलाने हैदराबाद के सरबराह, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू के ट्रांसलेशन ब्यूरो के वो कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और इस वक्त वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के जानिब से आपका खैर मक़दम करता हूँ डॉक्टर साहब। एक और हमारे साथ हैं, एक और एक्सपर्ट हैं जनाब आबिद सिद्दीकी, जो साबिक़ डिप्टी डायरेक्टर थे दूरदर्शन हैदराबाद के न्यूज़ चैनल के, उर्दू के माहिर हैं और उन्होंने मीडिया में, ख़ासकर मास मीडिया में इत्तलाए इब्लाग आमा से वो जुड़े हैं कई बरसों से। तो मैं आपका भी खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अगर आप चाहें तो हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं और हमारा टेलीफ़ोन नंबर है 040-270-31431। एक और नंबर है 270-31432। एक और नंबर है 270-31433। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसे कि आप जानते हैं आज का जो दौर है वो इब्लाग आमा का दौर है, क्योंकि इसकी रसाई ज़िंदगी के हर शोबे में नज़र आती है और इस इल्म में इंसानी ज़िंदगी और वसाइल की एक नई जहत से रोशनास करवाया गया। आज ये मुमकिन हो गया है कि जदीद ज़राए अबलाग के ज़रिए आप दुनिया के किसी भी अहम ख़बर या मालूमात चंद ही सेकंड में हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट इस अजीम कुर्रे अर्ज़ को आपके मेज़ पर कंप्यूटर की शक्ल में पहुंचा दिया है। यही नहीं, आईपैड, आईफोन के ज़रिए भी हम सब चंद ही मिनटों में दुनिया के किसी भी खित्ते के बाशिंदे से गुफ्तगू कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आपके कोर्स के इस किताब में, इब्लाग आमा नवीसी की किताब में 5 ब्लॉक्स हैं और 20 इकाइयाँ हैं। आज हम आपको तरसील और इब्लाग आमा के बारे में बहस करेंगे। आप चाहें तो हमारे एक्सपर्ट से सवालात भी पूछ सकते हैं। मेरा सवाल सबसे पहले जनाब आबिद सिद्दीकी साहब से है। आबिद सिद्दीकी साहब, आप हमारे तलबा को बताइए कि तरसील की तारीफ़ और उसकी वजाहत कीजिए और तरसील का अमल कैसे होता है।
بہت شکریہ عزیز طلباء و طالبات. ترسیل تو صبح و شام کا عمل ہے جو آپ ہم سب اپنی مصروف زندگی میں ترسیل سے ہی دوچار ہوتے ہیں اور ترسیل کے عمل کو اختیار کرتے ہیں، برتتے ہیں. دراصل ترسیل پیام رسانی کا نام ہے، یعنی آپ اپنے خیال، جذبہ اور احساس کو اپنے مخاطب تک جو پہنچاتے ہیں اسی کو ترسیل کہا جاتا ہے. ہر انسان کی ایک فطری خواہش ہے، ایک جبلت ہے کہ وہ اظہار کا خواہش مند ہوتا ہے، چاہے وہ خیال کا اظہار ہو، چاہے جذبے کا اظہار ہو، احساس کا اظہار ہو. تو وہ اس اظہار کا نام ہی دراصل ترسیل ہے، اور اس کا مخاطب جو ہوتا ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے یا ایک بڑا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے. تو گویا ترسیل ایک انفرادی عمل بھی ہے اور سماجی عمل بھی ہے. تو ہم ترسیل کے اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد اس میں اور اگر آپ گہرائی میں جائیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ترسیل زبان سے ہی نہیں، تحریر سے ہی نہیں، بلکہ ہمارے حرکات و سکنات بھی ترسیل ہیں. بعض چیزیں ہم جو زبان سے کہہ نہیں سکتے یا تحریر ضبط تحریر میں نہیں لا سکتے، ہم کبھی حرکات و اپنے سکنات سے وہ مفہوم اور وہ معنی جو ہے ادا کر دیتے ہیں. اس کو بھی ہم ترسیل کہہ سکتے ہیں. ہماری مسکراہٹ ہے، جیسے آپ کوئی کسی دوست سے ملاقات کرتے ہیں یا برسوں بعد آپ کسی شناسہ سے آپ کا پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، بچھڑنے کے بعد پھر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ بہت گرم جوشی سے ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ان کے گلے لگ جاتے ہیں. یہ سارا جو عمل ہے یہ ترسیلی ہے، یعنی آپ اپنے جذبے کو، اپنے خیال کو، اپنے احساس کو بڑی والہانہ پن کے ساتھ جو پیش کر رہے ہیں وہ دراصل ترسیل ہے. تو یہ ترسیل کے اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد آپ دیکھیے کہ ترسیل جو ہے انسان کی سماجی ضرورت ہے، ایک فطری ضرورت ہے، کیونکہ آپ ایک تنہائی کی زندگی بغیر اپنی زبان کھولے کے، بغیر کسی سے بات کرے کے آپ نہیں رہ سکتے. آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ اپنی بات کسی تک پہنچائیں، چاہے وہ آپ کی ماں ہوں، آپ کے والدین ہوں، آپ کے بھائی بہن ہوں، آپ کے دوست احباب ہوں، آپ کے ٹیچرز ہوں، ان سب تک آپ جو ہے اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ سارا ترسیلی عمل ہے. ترسیلی عمل دو طرفہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں کمیونیکیشن از اے ٹو وے پروسیس. تو دو طرفہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے کسی بات کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی اس کا جوابی اظہار ہوتا ہے، جسے فیڈ بیک بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں، یعنی رد عمل ان کا. آپ سوچئے کہ اگر دنیا میں کسی کو ترسیل کی اجازت نہ دی جائے، پیام رسانی کی اجازت نہ دی جائے، یا اسے پیام رسانی سے محروم کر دیا جائے، یہ جو نعمت ہے اس حق سے جو حق ترسیل ہے اس سے کسی کو اگر محروم کر دیا جائے تو پھر وہ اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا. بے شک بالکل. آپ کھانے کے بغیر کبھی پانی کو جو ہے تاخیر سے آپ پانی پی سکتے ہیں، لیکن آپ کسی سے ملے بغیر، کسی سے بات کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اس لیے مجرمین کو جو ہے کیا جاتا ہے کہ ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی سے مل نہیں سکتے، وہ اخبار بھی نہیں پڑھ سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، ان کے پاس ٹیلی فون بھی نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ شاعر نے کہا ہے کہ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. تو یہ زباں بندی جو ہے، یہ زباں بندی انسان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، بہت ہی اذیت ناک ہے. آج اس کو وہاں جیل میں کھانا بھی دیا جاتا ہے، اس کو رہنے کے لیے جگہ بھی دی جاتی ہے، اس کے لیے گرم کپڑے یا جو بھی موسم کے لحاظ سے وہ تمام آسائش بھی فراہم کی جاتی ہے. لیکن سب سے بڑی سزا اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے مل نہیں پاتا، اس کو یہی سزا ہوتی ہے. تو اس لیے ترسیل انسانی ضرورت ہے، اور ترسیل کا عمل دراصل یہی ہے کہ ہم اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو دوسروں تک پہنچائیں. تو یعنی ترسیل کے کمیونیکیشن کی بات ہوتی ہے. یہ کیونکہ آج کے دور میں تھوڑے انگریزی کے بھی الفاظ کا استعمال، اصطلاحات کا ضروری ہے. تو کمیونیکیشن کی وجہ سے جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایک طرفہ نہیں ہے بلکہ دو طرفہ اس کو کہیے، ٹو وے کمیونیکیشن کی بات آپ نے کہی ہے، بہت اچھی بات کہی ہے. یہ عمل جو ترسیل کا کیا بے جان چیزوں میں نے جانوروں میں ایسا وہ بھی کہا جاتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. یہ نہ صرف جو ہے انسانوں میں بلکہ تمام جو ہے حیوانات میں، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نباتات میں بھی یہ ترسیل کا جو ہے عمل ہے.
یہ جو ہے ان کے پاس بھی فطری عمل ہے. جانوروں کو بھی آپ کبھی دیکھیں کہ جانور جو آپس میں جو ہے اس طریقے سے جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے اشارے کرتے ہیں, کوئی شکار اگر ان کو نظر آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو جو ہے اس کی خبر دیتے ہیں. تو وہاں بھی ان کے کچھ جو حرکات و سکنات ہوتے ہیں وہ دراصل ترسیل ہے, وہ ترسیل کا ہے. چڑیاں چہچہاتی ہیں صبح کے وقت, آپ دیکھتے ہیں کہ چڑیوں کا چہچہانا یہ بھی دراصل ترسیل کی ایک صورت ہے, شکل ہے. تو نباتات ہوں کہ حیوانات ہوں, یہ اس میں ترسیل کا عمل برابر جاری ہے. یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں جو باڈی لینگویج کہتے ہیں اس سے بھی آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. مثال طور پر کوئی شخص بہت دور ہے کہیں محفل میں, اس کو ہاتھ کے اشارے سے یا آنکھ کے اشارے سے کہہ سکیں کہ آپ ادھر آئیے یا مت آئیے. تو ترسیل کا جو ہے, جو ترسیل کی جو تعریف آپ نے کی ہے بہت بجا کی ہے, اور ترسیل کا عمل کے بارے میں آپ نے کہا, بہت اچھی بات کہی ہے. میں اب ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ترسیل کا آغاز و ارتقاء کے بارے میں. ترسیل کے آغاز کے بارے میں آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا تو بہت مشکل ہے جی, کیونکہ آغاز تو اس وقت ہوا جب اس دنیا میں انسان بھیجا گیا. جی, وہ آیا, اس نے آنکھیں کھولیں, جھاڑ پہاڑ دریا سمندر سب اس نے دیکھے, اور اس کے بعد سمجھنے کی وہ کوشش کرنے لگا ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ وہ دور ہے جب وہ اس کا اپنا جو ریئیکشن ہے, وہ اس کا اپنا جو تاثر ہے, اس کی اپنی جو بات ہے, جو رائے ہے, وہ کچھ بن نہیں پاتی تھی ہوگی, اور اگر کبھی کچھ بات بن بھی پاتی ہے تو اس کا اظہار ممکن نہیں تھا, کیونکہ اظہار کا کوئی ذریعہ اس دور میں نہیں تھا. نہ زبان تھی, نہ کمیونیکیٹ کرنے کا کوئی اور انداز, کوئی میڈیا, کوئی توسط, کوئی واسطہ, ایسا کچھ نہیں تھا. تو اب ہم صرف اندازہ کرتے ہیں کہ انسان نے جب آنکھ کھولی اس دنیا میں تو ضرور وہ اپنے انداز میں کچھ نہ کچھ کہنے کی اس نے کوشش کی ہوگی. اس ضمن میں بہت سارے اندازے یہ کیے جاتے ہیں کہ آواز تو فطری طور پہ اس کے پاس موجود تھی, لیکن آواز کی کوئی خاص شکل نہیں تھی. لیکن گویا جیسے چیخ ہے کہ کسی بات کے لیے ایک خاص طرح سے وہ چیخنے لگے, یا زور سے آواز دے, یا آہستہ کچھ کہے. تو یہ کچھ ایسے انداز ہیں تو جن سے وہ اپنے مخصوص قسم کے خیالات کو, جذبات کو دوسرے تک وہ پہنچا سکتا تھا. ویسے غور طلب بات یہ بھی ہے کہ آج ہمارے سامنے ہزاروں لاکھوں موضوعات ہیں, بے شمار باتیں ہیں, کئی مضامین ہیں, کئی طرح کے جذبات و احساسات ہیں, ان کو ادا کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. لیکن اس دور میں موضوعات بہت کم تھے. انسان نے ابتدا میں کیا کیا ہوگا, بھوک لگی تو اس نے کچھ کھا لیا. کھانے کی بھی چیزیں اس کے پاس کچھ منتخب نہیں تھیں. پتے اس نے کھا لیے, جھاڑ کی چھال اس نے کھا لی, جڑیں کھا لیں, اور اس میں پھر بعد میں اس نے انتخاب کیا کہ کیا بہتر ہے اور کیا کڑوی ہے, کیا کھا سکتے ہیں اور کیا کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے وہ آہستہ آہستہ اس نے کچھ اشارے بنا لیے کہ کسی مخصوص چیز کے لیے کس طرح کا اشارہ کرنا چاہیے. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان نے ترسیل کا سبق روز اول ہی سیکھا, لیکن بہت محدود پیمانے پر سیکھا کہ ایک آواز سے ایک بات دوسرے تک پہنچا دی. ظاہر ہے کہ پھر اس نے کبھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ جھاڑ اور چھال اور جڑ, اس سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں کھانے کے لیے موجود ہیں. اس نے کبھی کوئی شکار کیا ہوگا, کبھی کوئی کسی وجہ سے, کسی سانحے, کسی حادثے کے نتیجے میں کسی خاص طرح کے گوشت سے اس کا واسطہ پڑ گیا, یا کسی اور جانور سے واسطہ پڑ گیا اور اس نے گوشت کھایا تو اس کی لذت نے اس کو متاثر کیا ہوگا. اس طرح سے ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی دنیا پھیلتی جا رہی تھی, اس کی سوچ کی دنیا پھیلتی جا رہی تھی. تو اور پھر فطرت نے تو اس کے سامنے ساری دنیا رکھ دی تھی, ایک ایک چیز کو اس کو سمجھنا تھا, اور اس نے سمجھا آہستہ آہستہ, اور جب سمجھنے لگا تو پھر اس کا جو ریئیکشن ہے, وہ جو کچھ محسوس کرتا ہے اس کو اس نے بیان کرنا شروع کیا. تو بیان کرنے کا جو اولین مرحلہ ہے وہ آوازوں کی شکل میں ہے, یا کبھی کبھی پرانے جو غار ہیں, پتھر ہیں, یا جو پرانی نشانیاں ہیں, ان کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لکیریں بھی ان لوگوں نے کھینچی تھیں. اور کوئی خاص طرح کی لکیر کھینچ دی تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ شکار ہو,
ایک خاص طرح کی لکیر کھینچی تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ بھوک لگی ہے، ایک خاص طرح کا اس نے اشارہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چلو چلیں یہاں سے. تو اس طرح سے کچھ مخصوص لفظ اور مخصوص اشارے اس نے بنا لیے، لیکن یہ سب ہم محض اندازے سے کہہ سکتے ہیں، اور یہ عمل برسا برس جاری رہا. پھر آہستہ آہستہ ان آوازوں کو، ان خطوط کو ایک زبان کی صورت حاصل ہوئی کہ ایک خاص بات کے لیے خاص طرح کا لفظ بنایا گیا یا خاص طرح کے خط میں اس کو بیان کیا گیا. پھر فنون سامنے آئے. فنون بھی دیکھیے آپ کے بالکل ابتدا میں کس نوعیت کے رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہ جو مجسمہ سازی ہے، یہ جو پینٹنگ ہے، یہ مصوری، یہ اس دور میں کچھ اور شکل میں تھیں یہ چیزیں. جی، مصر کے اہراموں میں بھی وہ سب آتے تھے، اس کے ملتے ہیں نشانیاں اس کی، مصر کے اہراموں میں بے شک اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو فنون جو ہے ایک کے بعد دیگرے سامنے آتے چلے گئے، اور اس نے اپنے جذبات کا اظہار اور ترسیل کے اظہار کے لیے پتھر کو بھی استعمال کیا اور چھال کو بھی استعمال کیا، اور مختلف اور جو چیزیں اس کو دستیاب ہو سکتی تھیں، بڑے پتے ہیں، ان کو بھی استعمال کیا، اور آہستہ آہستہ یہ پھیلتا چلا گیا. اور انسان نے جب دیکھا کہ اس کے کہنے کے لیے نئے نئے لفظ مل رہے ہیں تو ان لفظوں کو جب یکجا کیا اور جب زبان بن گئی تو اس کے بعد پھر ایک وہ دور آتا ہے زرین دور، جب کہ کاغذ سامنے آیا. اور کاغذ کیا آیا کہ ترسیل کی دنیا میں انقلاب آ گیا. ساری دنیا کے لوگ ایک دوسرے تک اپنی بات آسانی سے پہنچانے لگے. اور صرف کاغذ کافی نہیں ہے، اس کاغذ پہ لکھنا اور اس کو زبان کو آگے بڑھانا، اور پھر ان کی ترسیل کے لیے کوئی میڈیا استعمال کرنا، کوئی توسط کا استعمال. تو آہستہ آہستہ پہلے تو پیام رسانی ہوتی تھی مختلف طریقوں سے، اور پھر اخبار جاری ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتا ہوا یہ دور جو ہے ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے. تو ترسیل کا جو سفر ہے یہ بہت طویل سفر ہے. جی، ہم اس کو ایک مختصر سی صحبت میں اس کا پورا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ محسوس ضرور ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی ضرورت محسوس کی کہ اپنی کوئی بات ہے اس کے دل میں جو اس کو دوسرے تک پہنچانی ہے. تو اس کے لیے جو ذریعہ اس کو ملا وہ ذریعہ اس نے استعمال کیا. بات صحیح ہے کہ قدیم پتھر کا دور، جدید پتھر کا دور، اس کے بعد کانسے کا دور، تانبے کا دور، تو لوہے کا دور، یہ جو ادوار تھے اس تقسیم کی گئی تھی انسانی تہذیب میں. اس میں ہم دیکھتے ہیں قدیم مصر اور میسوپوٹیمیا، عراق کی جو تہذیب تھی، دریائے نیل کی تہذیب ہو، وادی سندھ کی تہذیب ہو، ان سب میں ہم دیکھتے ہیں انسان نے قدیم پتھر کے دور سے لے کر وادی سندھ کی تہذیب تک اتنے انہیں مراحل جیسے آپ نے کہا پہنچا. تو سب سے پہلے جب انسان کو اس نے فطرت کے سامنے جب آیا تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کے لیے ایک ہتھیار کی ضرورت ہے. تو اس کا سب سے پہلا ہتھیار اس کا ہاتھ تھا. وہ اسی کے ذریعے سے وہ دونوں ہاتھوں سے وہ اس پر وار کرے کوئی تو اس کو بچانے کے لیے. بعد میں اوزار بنائے گئے، اس کے پتھر کے اوزار بھی تھے، بعد لکڑی میں. اس کے بعد پھیے کے ایجاد، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کاغذ کی ایجاد، اسی طرح سے پھیے کی ایجاد. یہ سب چیزوں کی وجہ سے ترسیل کا جو ہے وہ جو آغاز سے لے کر آج تک کئی مراحل سے گزرا. بہت اہم بات کہی آپ نے. میں اب چاہوں گا کہ جناب عابد صدیقی صاحب ہمارے طلباء کو بتائیں ترسیل کے جو اقسام ہیں جی، اس کا آپ ذکر کریں. ابھی جیسے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ تہذیبی ارتقاء کے ساتھ ساتھ جو ہے ترسیل کا بھی ارتقاء ہوتا رہا. اسی ضمن میں ایک اور بات کہوں گا جو اسی سے متعلق ہے کہ ترسیل کی اس اہمیت اور افادیت کو محسوس کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے اپنے منشور میں اس سے ایک بنیادی حق تسلیم کیا ہے. صحیح. اور خود ہندوستان میں 1997 میں جو فریڈم آف انفارمیشن بل پیش ہوا اس میں بھی ترسیل کو حق رائے کا یعنی اپنی رائے دینے کا سمجھے اظہار رائے کے حق کے طور پر اس میں باقاعدہ کلاز دیا ہے کہ ہر شخص کو اس کی آزادی ہے کہ وہ اپنے خیال کو، اپنے جو ہے احساس کو کا اظہار کرے، چاہے وہ حکومت کے خلاف ہو یا کسی ادارے کے خلاف ہو، لیکن جمہوریت میں اس کو آزادی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن وہ بھی وہی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن دراصل ترسیل کی ایک آزادی ہے، اس کا حق کی کیفیت ہے. اب جہاں تک ابھی آپ نے ڈاکٹر شوکت حیات صاحب نے ترسیل کے اقسام کے بارے میں کہا کہ ترسیل کے اقسام جو ہے عام طور پر یہ کہا گیا کہ 3 ہیں. ایک تو سب سے پہلے کہ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن، یعنی درون ذات، یعنی آپ جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ آپ خود اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، جسے خود کلامی کی کیفیت کہتے ہیں، کہ آپ خود اپنے سے کچھ کہہ رہے ہوں اپنے آپ سے، تو یہ ایک خود کلامی کی کیفیت ہے. جیسے جو صوفی سنت ہیں وہ لوگ جو ہے مراقبے کرتے ہیں. ابھی صاحب ایک فون آ رہا ہے. جی فون کیجیے. فون ہاں سوال کیجیے. ہلو ہلو. ہاں ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں فیروز عالم بول رہا ہوں اردو یونیورسٹی سے. جی میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ترسیل پر گفتگو ہو رہی ہے، اس کی مختلف اقسام بتائی جا رہی ہیں. جی ترسیل اور ابلاغ میں کیا فرق ہے؟ اچھا اکثر ہم جب بات کرتے ہیں تو ترسیل و ابلاغ ایک ساتھ آتا ہے. جی تو میں ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہتا ہوں، ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب سے، کہ ترسیل اور ابلاغ میں کیا فرق ہے اور اس کا ہماری زندگی میں کتنا عمل دخل ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ترسیل اور ابلاغ کا ایک بڑا خاص تعلق ہے، اور ترسیل کی مثال ایک خون کی جیسی ہے کہ ابلاغ کے رگوں میں یہ خون دوڑتا رہتا ہے. ایک بات جو دوسرے تک پہنچنی ہے وہ پہنچنے کا عمل ترسیل ہے، اور اس کے لیے جو اوزار استعمال ہوتے ہیں وہ سارے دراصل اسے یہ لفظ ہے میڈیم، اور میڈیم کا لفظ جب پلورل بنتا ہے، جب جمع میں صیغہ بنتا ہے تو وہ میڈیا کہلاتا ہے. تو میڈیا کو ہم لوگوں نے اردو میں استعمال نہیں کیا، اور ذرائع ابلاغ کے طور پہ وہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو ذرائع ابلاغ میں جو بات پہنچانی ہے اس کا وہ ذریعہ بنتا ہے، وہ اس کے توسط سے وہ بات عوام تک پہنچتی ہے، تو وہ ابلاغ عامہ کہلایا. اور اگر دو افراد گفتگو کر رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے میں مکالمے کی صورت میں وہ ترسیل کا عمل وہ جاری رہتا ہے. تو یہ دونوں کا جو رشتہ ہے وہ بہت ہی نازک سا رشتہ ہے. آپ دونوں کو الگ کر کے نہیں گفتگو کر سکتے. یہ ظاہر ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ کس طرح سے کہی گئی وہ دیکھا جائے گا. تو وہ عمل جو ہے ماضی میں محدود تھا، صحافت کے ذریعے سے، کاغذ کے ذریعے سے. آج یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس کی وجہ سے بہت سارے میڈیا ہم کو ایسے حاصل ہوئے ہیں جن کے توسط سے آپ بہت تیزی کے ساتھ ساری دنیا میں اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور فون آ رہا ہے. اچھا ہلو. ہلو السلام علیکم. جی السلام. جی سوال کیجیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے سوال. میرا نام منا ہے. جی یہ اوپننگ یونیورسٹی یہ ایک سال کر کے گیا ہوں میں. ہاں جی بات کنٹینیو کر سکتا ہوں میں؟ جی بولیے. جی بات کنٹینیو کر سکتا ہوں میں؟ ہاں اب اگر آپ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرامز کے لیے آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میرا موبائل نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، اس پہ سوال کیجئے. جی اب اس وقت آپ ترسیل اور ابلاغ کے بارے میں کچھ سوال تو پوچھ سکتے ہیں. نہیں یہی سوال پوچھنا تھا، میں کنٹینیو کر سکتا ہوں یا نہیں؟ ہاں آپ ایسا کیجئے، میرا موبائل نمبر آپ نوٹ کر لیجئے. جی 998 جی ایک سیکنڈ. 98 66 589 785. جی شکریہ بھائی. اب شوکت حیات. اب 3 بجے کے بعد مجھے پوچھیے، ہمارے پروگرامز کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا. ٹھیک تو آپ کچھ فرما رہے تھے. اسی ضمن جو آپ کے ڈاکٹر صاحب کے سپلیمنٹ کرتے ہوئے کہ مختصر یہ کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے آپ کو بڑا تشفی بخش جواب دیا، تو میری رائے میں اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ ترسیل اظہار ہے اور ابلاغ وسیلہ اظہار ہے. اس کو یاد رکھیے کہ آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وسیلہ جو ہے دراصل ابلاغ ہے. اور اس میں آپ خط کے ذریعے کیجئے، ٹیلی فون کے ذریعے کیجئے، انٹرنیٹ کے ذریعے کیجئے، آپ کسی طریقے سے وہ سارے جو وسیلہ اظہار ہے، جو آپ پیام رسانی کے جو وسائل ہیں، وہ سارے جو ہے ابلاغ ہیں. ہاں وہ میڈیا، میں نے کہا نا، میڈیا خود ایک واسطہ ہے بس. تو صحیح فرمایا آپ نے. اظہار ہے، ترسیل تو ابلاغ وسیلہ اظہار ہے. جیسے کمال صاحب نے بھی کہا کہ ایک واسطہ انہوں نے کہا کہ جیسے خون کی جو شریانیں ہیں تو اس میں جو خون ہے
تو اس میں اس کا دوران ہوتا ہے، تو اس میں شیرینی جو ہیں اس کے اندر جو شیرینی ہے وہ ایک اس کا واسطہ ہے، ورنہ خون کا دورہ سرکولیشن نہیں ہوگا، دوران نہیں ہوگا۔ تو آپ میں درخواست کروں گا کہ ترسیل کی جو اقسام ہے، تو ایک پہلی قسم اس کی جو جس کے بارے میں بات کر رہا تھا میں، جیسے انٹرا پرسنل انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں ہے درون ذات ترسیل، یعنی خود کلامی، جیسے اپنے آپ سے بات کرنا، یا جیسے صوفی سنتوں کے بارے میں بتا رہا تھا میں کہ وہ گیان دھیان اور مراقبہ وغیرہ میں وہ اس طریقے سے لگے رہتے تھے کہ وہ اندر ہی حق کی تلاش میں رہتے، تو اس کو بھی جو ہے انٹرا پرسنل کمیونیکیشن میں ہوگا۔ اور دوسری بات، دوسرا جو اس کی قسم ہے وہ ہے انٹر پرسنل کمیونیکیشن، یعنی باہمی ترسیل، یعنی آپ اپنے ایک دوست سے بات کر رہے ہوں یا کسی اپنے مخاطب سے بات کر رہے ہوں، تو ظاہر ہے آپ بعد میں سلام بھی کریں گے ان سے، پھر جو ہے دوسری خیر و خیریت بھی دریافت کریں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ موضوع پر جو ہے آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ سارا جو ہے باہمی ترسیل ہے۔ آپ سیاست کے بارے میں بات کر رہے ہیں، معیشت کے بارے میں ملک کے دوسرے حالات پر بات کر رہے ہوں، یہ ساری جو ہے باہمی ترسیل ہے، یہ بہت ہی پرسنل ہے کہ آپ جو ہے اس کو باہمی ترسیل کا نام دیا سکتا ہے۔ اور یہ اس میں ضروری ہے کہ یہ کہا گیا کہ ایک سورس ہوتا ہے اور دوسرے جو ہے ریسیور ہوتا ہے، یعنی سورس جو ہے وہ مرسل ہے اور جو ریسیور ہے وہ مرسل الیہ ہے، اور بیچ میں جو ہے وہ جو ہے بیچ میں جو ہے آپ کا ایک وسیلہ ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہے کسی بھی کمیونیکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے۔ کمیونیکیٹر بھی ہے، ریسیور بھی ہے اور میڈیم بھی ہے۔ تو اب وہ آپ کی کوشش پہ ہے، آپ کی سہولت پر ہے کہ آپ کس طرح کا میڈیم استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی سہولت پر۔ تو یہ رہا باہمی ترسیل کے بارے میں، اور مزید باتیں ہماری گفتگو میں آئیں گی۔ تیسرا جو ہے ہمارے پاس جو ہے باہمی ترسیل کے ساتھ ایک گروہی ترسیل ہے۔ گروہی ترسیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص گروپ ہے، ایک اس مخصوص گروپ کو آپ جو ہے ان سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ ان کو اپنے خیالات پیش کریں۔ جیسے کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں یا کسی اسکول میں ایک ٹیچر ہیں یا لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں، وہ ایک گروپ سے بات کر رہے ہیں، جو ہے ایم اے کے اسٹوڈنٹس ہیں یا بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں یا کوئی اور جو ہے سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ گروہی ترسیل ہے۔ تو وہاں کیا ہوگا، ایک محدود جو ہے لوگ ہوں گے اور انہی کے جو ہے مطابق بات چیت کی جائے گی۔ وہاں پر جو استاد ہے وہ محسوس کرے گا کہ بھئی یہ لڑکوں کی تعلیمی سطح، لڑکیوں کی تعلیمی سطح یہ ہے، ان سے اسی انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ تو وہاں پر جو ہے یہ گروہی ترسیل ہے، تو وہاں فیڈ بیک بھی ملے گا کہ وہ لوگ سوالات کریں گے، پھر جو ہے پروفیسر صاحب جوابات دیں گے، اس طرح سے ہوگا۔ اس کے بعد ہم ایک قسم جو ہے لے سکتے ہیں ترسیل کی، وہ ہے ماس کمیونیکیشن یا ماس میڈیا۔ ماس میڈیا کیا ہے؟ ایک بڑے مجمع میں آپ کو جو ہے کوئی چیز پیش کرنا ہے، کوئی تقریر ہے، بڑے جو لیڈر ہیں یا کوئی بڑے جو مذہبی عالم ہیں وہ تقریر کر رہے ہوں، یا جو ہے اور کوئی جو ہے آپ تقریر کے علاوہ اور کوئی جو ڈسکشن ہے، یا ایسی ساری چیزیں، اس کے لیے آپ ریڈیو کا استعمال کریں یا ٹیلی ویژن کا استعمال کریں، یا کوئی جو ہے اورلی جو ہے آپ ووکل کوئی جلسے میں تقریر کر رہے ہیں آپ، تو یہ سارے کیا ہے، یہ ماس میڈیا کہلائے گا۔ یہ ترسیل عامہ ہے یا ابلاغ عامہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ ابلاغ عامہ ہے۔ تو یہ ترسیل کی یہ قسمیں ہیں۔ اور اب اس میں آپ بتائیے، دیکھیے ترسیل عامہ میں جو اخبارات ہیں، رسائل ہیں اور جرائد ہیں، جی جرائد بھی ہیں، ہاں جی ہاں، جرائد بھی ہیں، رسائل ہیں، جرائد ہیں، اور ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، فلم ہے، اور دوسری تمام جتنے اب جو نئے ٹیکنالوجی میں جو چیزیں آئی ہیں، جیسے انٹرنیٹ ہے، آئی فون آ گیا، آئی پیڈ آ گیا، موبائلس کے جو ہے بس، تو یہ تمام چیزیں کیا ہے، آپ کو یہ ترسیل کے جو ہے آلات ہیں، یہ مینس ہیں، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، تو یہ تمام جو ہے آپ اس میں شامل ہیں۔ سوشل میڈیا بھی اس میں شامل ہے، سوشل میڈیا بھی شامل ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک، آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ بھائی ٹویٹر پہ جو ہے فلاں لیڈر نے کہا، ہمارے پردھان منتری نے جو ہے ٹویٹر پہ جو یہ بات کہی، یا کوئی فائنانس منسٹر نے بجٹ کے بارے میں ٹویٹر پر جو ہے کہا، بلاگس میں کہا۔ تو یہ کیا ہے، کنوے کرنا ہے اپنی بات کو ایک بڑے گروپ کے پاس، عوام تک اس بات کو پہنچانے کا نام جو ہے دراصل یہ ماس میڈیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقسام ہیں، اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ترسیل جو ہے کس سطح پر جو ہے ممکن ہے۔ سوشل نیٹ ورکنگ اتنا آگے بڑھ گیا ہے، آپ کو دیکھیں گے جو ٹین ایجر سے لے کر بوڑھے جتنے بھی ہیں، تو وہ سب اس سے جڑے ہوئے، فیس بک سے، ٹویٹر سے، بلاگ سے، بڑے بڑے شعراء ہیں، ادیب ہیں، سائنسدان ہیں، سماجی ماہر سماجی علوم ہیں، یہ سب اس پہ جڑے ہوئے۔ ایک اچھی
اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو مثبت پہلو بھی ہے اور اس کا نیگیٹو پازیٹیو بھی ہے. اس کا صحیح انداز سے صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے، اس کا غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے. کسی کے ساتھ اگر ایسی بات کرنی ہے، سازش کرنی ہے تو اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ایک طرح کا میڈیا ہے جو استعمال کی جو بات ہے، جو ایتھکس کی بات یہاں آتی ہے، اخلاقیات کی، اس کا کنٹرول بھی ہونا چاہیے سوشل نیٹ ورک میڈیا، سوشل میڈیا. آپ فرما رہے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف سوشل میڈیا میں ہی ایسا امکان ہے غلطی کا، اور جو ذرائع ہیں اس میں امکان نہیں ہے؟ جیسے روزناموں کے استعمال کا تعلق سے، روزناموں اب آج کل تو روزنامہ تو ایک انڈسٹری بن گیا ہے، اور اخلاقی قدروں کو چھوڑ کے ہم کسی ایک خاص موضوع، کسی ایک خاص شخص، کسی ایک خاص پارٹی کے لیے کام کرنے لگے ہیں. تو اس سے ظاہر ہے کہ خرابیاں سماج میں پیدا ہوں گی. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف فیس بک ہی جو ہے یہ برائی پیدا کرتا ہے، یہ سبھی پیدا کر سکتے ہیں، اور ٹی وی پیدا کر سکتا ہے، کر رہا ہے. اور کئی طرح کی شکایتیں ٹی وی کے بارے میں بھی ہیں، اور بلکہ اب تو بہت کچھ یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ کس طرح کے قوانین کے ذریعے اس طرح کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے قانونی اعتبار سے. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی کہ جس پر پابندی کی بڑی شدید ضرورت ہے. تو یہ ایک الگ بحث ہے، منفی جو پہلو ہیں تمام ذرائع کے. معاف کیجیے، جیسے فلم کے لیے سینسر بورڈ ہے، اخبارات کے لیے جو پریس کاؤنسل ہے جو روک لگانے کے لیے بعض وقت اخبارات پہ بھی سینسرشپ ہوتی ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پروگرامز، ٹیلی ویژن اور یہ جو دوسرے سوشل میڈیا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی قانون نہیں بنایا گیا ہے. اس کے لیے جو ہے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بنایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. اور جو قوانین ہیں وہ اتنے مستحکم مضبوط نہیں ہے، کارگر امپلیمنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ ضروری ہے کہ اس پر بھی غور کیا جائے. تو میں چاہوں گا ڈاکٹر کمال صاحب آپ ہم کو ترسیل کی اہمیت انفرادی اور سماجی زندگی اس کے بارے میں بتائیں. کسی قدر عابد صدیقی صاحب نے پس منظر کے طور پہ بات کہی کہ ترسیل کی اہمیت کیا ہے. انسان کو جو مشرف المخلوق کہا گیا تو وہ اسی لیے کہا گیا کہ دوسرے ذی حیات کے مقابلے میں اس کی اپنی سوچ اور فکر اور تصور اس کا اپنا ہوتا ہے، جس کا وہ اظہار وقتاً فوقتاً کرے گا. اور جس طرح اپنی بات وہ دوسرے تک پہنچائے گا تو اس کے لیے اظہار نطق کی جو خصوصیت اس کو اللہ نے عطا کی ہے، تو اس کے باعث وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنا خیال دوسرے تک پہنچاتا ہے. تو خیال دوسرے تک پہنچانے کا جو معاملہ ہے اس کے بھی بہت سی سطحیں ہیں. ایک تو عام قسم کی بات ہوتی ہے جو بآسانی عام سی زبان میں دوسرے تک پہنچا دی جاتی ہے. دوسرے علمی بات ہوتی ہے جو ایک خاص علم اور اس خاص علم کے پس منظر میں اس کی مخصوص اصطلاحوں سے واقف لوگ ہی اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جب علمی گفتگو کی جاتی ہے، اور چاہے وہ سائنسی گفتگو ہو، چاہے کوئی اور طرح کے موضوعات پر بات ہوتی ہو. تو اس کے دوسرے تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ایک خاص طرح کی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے. اور ایک جو تیسرا پہلو ہے وہ ادب کا پہلو ہے. بہت صحیح. اور ادب میں یہ ہے کہ عام قسم کے خیالات کو بہتر انداز میں پیش کرنے کا نام ادب ہے، بہتر زبان میں پیش کرنے کا نام ادب ہے. اور ماضی اور حال میں جو فرق ہے اس فرق نے ادب میں جدید تحریکیں پیدا کی ہیں، اور نئے خیالات کا حامل ادیب یا شاعر اپنی بات کو نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اب وہ نیا انداز کیا ہو؟ تو جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ادیب یا شاعر ترسیل کے المیہ سے ایک فون آ رہا ہے. جی ہلو، فون کیجئے، سوال کیجئے. ہلو. ہاں جی. ہاں جی، السلام علیکم. میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا ایک طالب علم بول رہا ہوں. جی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا فیس بک اور ٹویٹر کے کو عوامی ذرائع ترسیل میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ ریڈیو، ٹی وی یا اخبار کا ایک واضح مقصد ہوتا ہے. جی. کیا فیس بک اور ٹویٹر کے بارے میں ایسا کہا جا سکتا ہے؟ ٹھیک.
جہاں تک فیس بک اور ٹویٹر کا تعلق ہے اس کو ہم جو ہے شامل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن وہ ایک ذمہ دار لوگوں کا ایک ادارہ ہوتا ہے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ جواب دہ ہوتے ہیں۔ فیس بک جو ہے عام آدمی کے لیے ہے، عام آدمی بھی جو اس پر جو ہے اپنی رائے ظاہر کر سکتا ہے، اس لیے ہم فیس بک کو جو ہے اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ اظہار کا ایک طریقہ ہے، وسیلہ ہے، لیکن یہ کہ جو ہے اس کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے نصاب میں شامل نہیں کیا سکتی۔ کمال صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے اس سے پہلے ترسیل کی اہمیت اور انفرادیت سمجھ۔ جی تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کہنے والا ایک خاص طرح سے کہتا ہے لیکن سامع یا قاری اس کے صحیح معنی تک، مفہوم تک وہ پہنچ نہیں پاتا، تو وہ ترسیل کا المیہ ہے گویا۔ تو یہ کیوں پیدا ہوتا ہے اور کیا اس پر غور کرتے ہوئے ہم کو زبان کا جو سانچہ ہے، زبان کا جو استعمال ہے، یا زبان کے ساتھ جو سلوک ایک ادیب و شاعر روا رکھتا ہے، اس کے پس منظر پہ بھی غور کرنا چاہیے، یا زبان کو اتنی سادہ بنانا چاہیے کہ کوئی قسم کی دقت سامنے والوں کو سمجھنے میں نہ ہو۔ لیکن ادب میں یہ ہے کہ بغیر استعارے کے گفتگو نہیں ہوتی، رمز کے بغیر گفتگو نہیں ہوتی۔ کلاسیکی ادب میں بھی وہی بات تھی کہ رمز و کنایا اور استعاراتی گفتگو، علامتی گفتگو اس زمانے میں بھی ہوتی تھی، مگر اس وقت کے جو لفظ ہیں آج قصے پارینہ بن چکے، آج نئے نئے لفظ سامنے آ رہے ہیں اور نئی نئی علامتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور جب رمزیہ گفتگو ادب میں ہوتی ہے تو قاری جب تک اس رمز کو نہ سمجھے، اس علامت کے مفہوم کو نہ سمجھے، اور وہ جو ذہن نئے ادیب کا یا نئے شاعر کا جو ذہن ہے اس سے خود اپنے ذہن کو مطابقت نہ پیدا کرے، تو پھر وہ ترسیل ناکام ہو جاتی ہے۔ اور یہاں ادیب ناکام نہیں ہے، ادیب یا شاعر تو کامیاب ہے اپنی جگہ، اس نے اپنے انداز میں ایک بات کہہ دی، لیکن جس کو ریسیو کرنا ہے، جس کو سمجھنا ہے، وہ وہاں محسوس کرتا ہے کہ اس تک وہ بات نہیں پہنچ پائی۔ تو یہ جو ترسیل کا معاملہ ہے یہ مختلف سطحات میں یہ بدلتا رہتا ہے۔ تو ادب میں جو ترسیل، ادب کا جو معاملہ ہے، تو وہاں جدید ادب کو الگ پس منظر میں الگ طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ویسے جو موضوع ہے وہ بالکل الگ طرح کا ہے کہ ایک عام جو گفتگو ہے ہم کس حد تک کیسے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہ گفتگو آج انفرادی مقاصد کے لیے نہیں رہی، زیادہ باتیں اجتماعی نوعیت کی ہو رہی ہیں۔ ساری دنیا میں آج جو پروپیگنڈا ہے مختلف قسم کے معاملات میں، وہ جہاں جو طاقتور ہے، جس کی بڑی طاقت ہے، جس کے پاس ذرائع بہت موجود ہیں، جن کے پاس افراد زیادہ ہیں، وہ کامیاب ثابت ہو رہے ہیں، لیکن کم لوگ وہ ہیں جو اپنی دل کی بات دل میں ہی محسوس کر رہ جاتے ہیں، وہ کہہ نہیں پاتے۔ تو یہ کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں کے درمیان خلیج دور ہو؟ تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک ہمارا جو رویہ ہے عام طرح کا کہ ذرائع ابلاغ کو کون لوگ استعمال کریں، کن مقاصد کے لیے استعمال کریں، اس پر جب تک آپ تحدید نہ لگائیں آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صحیح فرمایا آپ نے کہ یہ تحدیدات کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ حال ہی میں حکومت ہند نے بھی TRP پہ اس نے یہ روک لگانے کے لیے اس نے کہا کہ جب تک آپ رجسٹر نہیں کر سکتے تو نہیں کرتے، آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ اس کی بنیاد پر آپ یہ کریں، یا کسی کو یہ کہیں گے کہ آپ الیکشن انتخابات سے پہلے ہی آپ بتا دیں کہ فلاں سیاسی پارٹی کا یہ ہوگا، وہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح کی بات نہیں کریں گے۔ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں کہ اب اخلاقیات کی، ایتھکس کی، کوڈ آف کانڈکٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اور میں چاہوں گا اب عابد صدیقی صاحب، آپ ابلاغ کی تعریف تو آپ نے کی ہے کہ ابلاغ کو آپ نے کہا کہ ایک وسیلہ اظہار ہے، تو ابلاغ عامہ کی تعریف ہمارے بچوں کو بتائیں کہ ابلاغ عامہ کیا ہے؟ ابلاغ عامہ جو ہے دراصل یہ ہماری اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا نام دراصل ابلاغ عامہ ہے۔ جیسے اخبار ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، یہ سب جو ہے اپنے تہذیبی ارتقاء کے ساتھ ساتھ ان کے جو ٹیکنالوجیکل پہلو ہے، تکنیکی پہلو ہے، یہ بھی جو ہے کافی ترقی کرتے رہے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر میکلوہان نے کہا تھا کہ ایکسٹینشن آف ہیومن آئی، انسان کی جو آنکھ ہے
وہ آنکھ کا جو ہے ایک عروج ترقی یہ جو ہوا ہے، اور اس طرح ہم جو ہے ماس میڈیا کے ذریعے، ابلاغ عامہ کے ذریعے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ایکسٹینشن آف ہیومن ایئر، یہ ایسی باتیں جس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ تو اس بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آہستہ آہستہ ہماری تہذیبی ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے. تو ماس میڈیا کا مفہوم یہی ہے کہ ایک بڑے مجمع کو، ایک بڑے گروپ کو، عوام کے ایک بڑے جو ہے طبقے تک وہ بات پہنچائی جائے. جیسے ابھی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ آج آپ یہاں بیٹھ کر آپ دنیا بھر تک اپنا میسیج پہنچا سکتے ہیں. تو یہ دنیا بھر تک میسیج کس کے ذریعے پہنچے گا آپ کو؟ آپ کے ماس میڈیا کے استعمال کے ذریعے پہنچے گا. آپ کوئی بات امریکہ کے عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو ظاہر صرف ماس میڈیا کو ہی استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ ماس میڈیا میں سب سے پہلے جو تین ہمارے پاس وسائل ہیں جس کو عام طور پر اہمیت دی گئی ہے. ایک تو جو ہے اخبار ہے، پرنٹ میڈیا، اس میں رسائل بھی آ گئے، جرائد بھی آ گئے، اور دوسرے جو ہے ریڈیو ہے، تیسرے ٹیلی ویژن ہے. یہ تین اہم ہیں. اس ماس میڈیا کا مقصد آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ماس میڈیا کا مقصد صرف آپ کے پیام رسانی نہیں ہے یا صرف آپ کا خیال کا اظہار نہیں ہے، بلکہ ماس میڈیا کے مقصد میں یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، پہلے انفارمیشن دینا، کیا صاحب اطلاع دینا، انفارمیشن دینا، ان کو معلومات فراہم کرنا، کسی قسم کی معلومات ہو جو ان کے لیے ضروری ہیں. جیسے آپ حکومت ہند کی ایک جو ہے اسکیم عوام کے لیے ہے کوئی کہ روزگار یوجنا اسکیم ہے، روزگار امپلائمنٹ REG ایک پروگرام ہے، یا 15 پوائنٹس پروگرام ہے، یا 20 پوائنٹس پروگرام جو تھا پہلے اکنامک پروگرام، اس کا انفارمیشن دینا تو ظاہر ہے کہ اس کو اخبار سے، ریڈیو سے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے دینا پڑے گا. تو ہر پورا ماس میڈیا میں یہ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انفارمیشن. دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن. جیسے آج آپ کا یہ پروگرام ہو رہا ہے، یہ بھی ایجوکیشن میڈیا ہے، یعنی ہم تعلیم جو ہے میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے آپ کو دے رہے ہیں. اور تیسری بات جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہے. انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ تفریح ہے کہ آپ ماس میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، ریڈیو کو استعمال کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن کو استعمال کر رہے ہیں، سینما کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ بھی دینا ہے. یہ مقصد ہے ذرائع ابلاغ میں. تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات وغیرہ میں یہ تینوں پہلوؤں کو جو ہے رکھا جاتا ہے کہ آپ کو اطلاعات بھی فراہم کی جائے، آپ کو رائے عامہ آپ کی بنائی جائے. ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رائے عامہ بنانا، آپ کو ایجوکیٹ کرنا، آپ کے ملک کے مسائل کے تعلق سے یا آپ کے خود اپنے مسائل کے تعلق سے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. تیسرے آپ کو انٹرٹینمنٹ پہنچانا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو آج کے جو ہے زمانے میں ذرائع ابلاغ کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے. آپ آگے کے اسباق میں پڑھیں گے بھی کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے کتنے کام لیے جا رہے ہیں اور کیسے مسائل سامنے ہیں، اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب جب آپ ابلاغ عامہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں وسیلے کی بھی بات ہوئی، زبان کی بھی بات ہوئی. اس کی حیت کے طور پر کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آتی ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ زبان ہے، حیت ہے، تو کسی بھی پروگرام کے لیے، جیسے آپ ریڈیو کے لیے کوئی پروگرام تیار کر رہے ہوں یا ٹیلی ویژن کے لیے تیار کر رہے ہوں، تو آپ کو زبان کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اس فارمیٹ کا بھی خیال کرنا پڑے گا. جیسے میں اگر کوئی خبر بنا رہا ہوں، نیوز بنا رہا ہوں، تو نیوز کیا ہے؟ یہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے بنائی جا رہی ہے یا اخبار کے لیے؟ اخبار کے لیے جو ہے نیوز بنائی جائے گی، خبر بنائی جائے گی، اس میں آپ کو ظاہر ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ اخبار جو پڑھنے والا ہے وہ تعلیم یافتہ ہے. اخبار پڑھنے والا تعلیم یافتہ ہے، تو اس کے لحاظ سے آپ الفاظ کا استعمال، زبان کا استعمال میں بھی جو ہے آپ تھوڑی سا آپ کو فریڈم رہے گا کہ اس کی تعلیمی قابلیت ہے. ایک تعلیم یافتہ آدمی کے لیے اخبار ہے. لیکن جہاں تک ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا معاملہ ہے، ٹیلی ویژن کی نیوز ہو یا پروگرام ہو یا ریڈیو ہو، ریڈیو کی نیوز یا پروگرام ہو، تو اس میں آپ کو بہت ہی سیدھی سادی زبان میں استعمال کرنا چاہیے. عام طور پر یہ رہتا ہے کہ اخبار میں ہم ریٹن لینگویج استعمال کرتے ہیں، تحریری زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں ہم اسپوکن لینگویج استعمال کرتے ہیں جو عام بول چال کی زبان ہے. تو کیا مقصد کیا ہے اس کا ماس میڈیا کا؟ کہ وہ لوگوں تک پہنچائی جائے، لوگوں تک وہ بات پہنچائی جائے، ان کے سمجھ میں آئے. ایک کم تعلیم یافتہ آدمی کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ پروگرام ہے، یہ بات ہے، اس کو سمجھ میں آنی چاہیے. تو یہ ہمارا مقصد ہے. اچھا، آپ نے صحیح فرمایا. ابلاغ عامہ کی تعریف بھی کی اور زبان کے بارے میں کہا ہے، حیت کے بارے میں بھی کہا، اور ایک وسیلہ
اس کے بارے میں بھی کہا. اکثر جو ماہر نفسیات وہ یہ کہتے ہیں جی دنیا میں سب سے بیسٹ کمیونیکیٹر وہ ماں ہوتی ہے. جب اس کا نومولود بچہ اس کے ساتھ رہتا ہے جو بول نہیں سکتا, صرف ہنستا ہے یا روتا ہے, بہت صحیح, تو بہت اچھی بات. بہترین انداز میں جو کمیونیکیٹ کرتی, چاہے وہ کیا کہتے ہیں لوریاں کہ دے, لوریاں کے ذریعے یا گیت کے ذریعے یا, اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے, اس کی کوئی تعلیمی صلاحیت بھی نہیں, لیکن اس اچھے انداز سے وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے, اور جو بچہ ہے اس کو فوراً اس کے طرف رجوع ہوتا ہے کہ بھئی یہ کچھ مجھ سے کہہ رہی ہے. نہیں, اس کے ساتھ ساتھ بچے کے بارے میں بھی آپ غور کیجئے. جی یہ جو ترسیل کا سارا معاملہ ہے, جی وہ آپ کسی 1 سال کے بچے پہ توجہ دیجئے جی تو ترسیل کا جو پورا عمل شروع ہوا ہے جی وہ اس کا پہلا مرحلہ آج کا بچہ بھی ہے. جی اس کے پاس چند آوازیں ہوتی ہیں, جی ان مخصوص آوازوں سے وہ اپنی بات اپنی ماں کو بھی پہنچاتا اور اپنے دوسرے بڑوں تک ضرورتوں کا اظہار کرتا ہے. ضرورتوں کا اظہار کرتا ہے. تو وہی آوازیں جو ابتدا میں ایک بات آئی تھی کہ ترسیل کا آغاز کیسے ہوا, اس کے ابتدا کے بارے میں, جی تو جب ہم ایک بچے کی نفسیات اور بچے کے عمل پہ غور کریں تو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ 2-4 آوازوں سے بچہ اپنی خواہشات کا اظہار کرتا رہتا ہے, اور اس کی خواہشات بہت محدود بھی ہوتی ہیں, تو اس لیے اس کو زیادہ آوازوں کی ابتدا میں ضرورت نہیں ہوتی. جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے اس کے موضوعات بھی بڑھتے ہیں, اس کی خواہشات بھی بڑھتی ہیں, اس کو نئے نئے اس کی فرمائشیں ہوتی ہیں, تو اس کے لیے پھر وہ لفظ بنانے لگتا ہے. آواز جا کے کچھ لفظ کی شکل اختیار کرتے ہیں, اور وہ لفظ بھی مکمل نہیں ہوتا, وہ اس کی اپنی بنائی ہوئی ترکیب ہوتی ہے جس کا وہ اظہار کرتا ہے. تو اور تمام بچوں کی ایک طرح کی آوازیں نہیں ہوتی, اور تمام بچوں کی ایک طرح کی 2 لفظی ترکیبیں نہیں ہوتی ہیں. بہت صحیح. تو ایک طرح سے ترسیل کا پہلا سبق ماں کے ذریعے سے بچہ اس کو یہ یوں دیکھیں تو بالکل یہ کمیونیکیٹر ہے اور ریسیور ہے, تو پھر یہ ایک دونوں 2 وے کمیونیکیشن, بہترین کمیونیکیشن. جی ہاں, بہت صحیح, بہت اور جو لوگ بول نہیں پاتے پھر وہ بھی کیسے ان کی ترسیل اشاروں سے, اشارے سے اور اس طرح سے کرتے ہیں, آوازوں سے. جی ہاں. میرا سوال اب ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب سے ہے کہ ابلاغ عامہ اور ترسیل کا رشتہ کیا ہے, اس کا جی کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں باہمی رشتہ ان دونوں میں, ترسیل اور ابلاغ عامہ کا؟ اس رشتے کے بارے میں تو یہ ہے جی کہ جو جس طرح سے بات جانی ہے, اب مثال کے طور پہ ایک ڈرامہ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں, تو ڈرامے کی جو ضروریات ہیں اس کے لحاظ سے آپ آگے بڑھیں گے. تو اسی طرح سے ایک ریڈیو پروگرام ہے, تو ریڈیو پروگرام میں آپ کس حد تک ایک اجتماعی خیال کو بہت آسانی کے ساتھ عوام تک پہنچا سکتے ہیں, تو اس کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. تو پھر جب ٹی وی کی بات آ گئی تو وہاں پھر پوری آزادیاں مل جاتی ہیں, نہ ریڈیو کسی پابندی کوئی ہوتی ہے اور نہ اخبار کی طرح کے صرف لفظوں میں اپنی بات کو کہنا ہے. تو یہاں تو آپ وہ سارے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں جن کے توسط سے آپ ناظرین کو متاثر کر سکتے ہوں, بصری اور سمعی دونوں, بصری سمعی دونوں طرح سے. آڈیو ویژول. اچھا, تو اس طرح سے ابلاغ عامہ اور ترسیل کا اس طرح سے ایک رشتہ جڑ گیا. جی جی. تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو طلبہ ہم سے اکثر یہ سوالات کلاسز میں بھی پوچھتے ہیں کہ جو ابلاغ عامہ اور ترسیل کا جو رشتہ آڈیو ویژول کا ہے اس کا جو اثر ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. کہ طالب علم ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کے ویڈیو لیسنس ہیں, ریڈیو لیسنس ہیں, وہ اس جب سنتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں ویڈیو لیسنس کو, اس سے جڑے ہوئے کئی سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کہی, یہ بات اگر ایسے بھی کہتے تو بہت اچھا تھا. ایک طرح سے فیڈ بیک ہمیں ان سے ملتا ہے طالب علموں سے. وہ فیڈ بیک کو لے کر ہم اپنے نیکسٹ جب کبھی بھی ہم کو موقع ملتا ہے, دوسرے جو ماہرین آتے ہیں تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم کو یہ فیڈ بیک ہم کو ان سے ملا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو یہیں ختم کریں تو میں ایک سوال عابد صدیقی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. عصر حاضر کے تناظر میں ترسیل کے کیا کیا امکانات ہیں؟ جی, عصر حاضر کے تناظر میں ترسیل کے امکانات تو بہت زیادہ وسیع ہیں. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آج جو ہے
ذرائع ابلاغ کی ترقی کے ساتھ ساتھ ترسیل کے امکانات بھی بہت بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے ایک دور میں ابھی حال تک بھی، بلکہ ابھی بھی ہمارے پاس کلاس روم کا تصور رہا ہے. جی. لیکن آج ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ کلاس روم کے بجائے کمپیوٹر پر ہی، ویب سائٹ پر ہی تعلیم ہو رہی ہے. ورچوئل کلاس روم کی بات. ورچوئل کلاس روم. امریکہ وغیرہ میں، دوسرے کنٹریز میں تو یہ سلسلہ جاری ہے کہ کسی طالب علم کو اب کلاس روم میں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے کمپیوٹر پر اپنے پورے لیسنز بھی حاصل کرتا ہے اور جو ہے پھر اس کے بعد اس کا ایگزام بھی دیتا ہے اور پھر کامیابی بھی حاصل کرتا ہے. آن لائن پروگرامز کی بات. آن لائن پروگرامز. تو یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ آیا، بہت بڑا ریولوشن آیا ہے کہ اب اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، تو وہ ماہرین تعلیم بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ کمیونیکیشن کا جو ہے، ہمارا جو ماس کمیونیکیشن ہے، اس کا بہت بڑا جو ہے اثر ہوا ہے. دوسری بات آپ محسوس کرتا ہوں کہ سینما ہے، تھیٹر ہے. اب ہمارے پاس تھیٹر جانے والوں کی تعداد بہت محدود ہوتی جا رہی ہے. تھیٹرز بھی بہت کم ہو گئے ہیں. لوگ اب ٹیلی ویژن پر یا اپنے جو ہے ویب سائٹس پر وہ تمام فلمیں دیکھ لیتے ہیں جو ابھی ریلیز ہونے والی ہیں یا ریلیز ہوئی ہیں. تو اس طرح گھر بیٹھے وہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. یوٹیوب تو اتنا ایڈوانس ہے کہ یوٹیوب پر آپ جو ہے مہدی حسن کی غزلیں یا جو ہے دوسروں کی جو ہے غزلیں ہیں، ان کے کلام، فلمیں، قوالی، فلم، تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے ماس کمیونیکیشن کا، ماس میڈیا کا. اور تیسری چیز یہ کہ اخبارات ہیں. اخبارات کا مطالعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ عام طور پہ یہاں دیکھا گیا ہے کہ اخبارات آج جو ہمارے گھر پہ آتے ہیں، ہم اخبار پڑھتے ہیں. لیکن جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ جو ہے اخبار ان کو جو وہاں پر مل جاتا ہے، آن لائن اخبار مل جاتا ہے. تو اخبار کے سارے پیجز انہیں مل جاتے ہیں. بلکہ ہم کو کل کا پرسوں کا اخبار ملنا مشکل ہوتا ہے. انہیں جو ہے سارے ایک سال کے اخبارات بھی ان کو وہاں پر ملتے ہیں، چاہے وہ کسی سبجیکٹ پہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت ساری سہولتیں آ گئی ہیں جو یقیناً جو ہے ماس میڈیا کا ہی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے امکانات اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ہر تھوڑے دن کے بعد معلوم ہوتا ہے ہم کو کہ ماس میڈیا میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو یہ بہت ترقی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں. آج انفارمیشن بھی جو مل رہی ہے ہمارے کو، ہم جو ہے وہ تمام چیزیں گوگل پہ مل رہی ہیں. بچے لیسنس تیار کر رہے ہیں، جغرافی کے لیسنس ہوں، سائنس کے لیسنس ہوں یا دوسرے لیسنس ہوں، جو ہے گوگل پہ جو ان کو میٹیریل مل رہا ہے وہ پورے گوگل پہ جو ہے ان لوگوں کو ملتا جا رہا ہے. تو یہ ماس میڈیا کا ہی کرشمہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے امکانات اور بھی وسیع تر ہوتے جائیں گے. یہی نہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پہ ویب آرکائیوز کی بھی بات ہوتی ہے. ویب آرکائیوز جس میں مختلف شعراء، ادیب، سائنسدان ہیں، اس میں سماجی علوم کے ماہرین ہیں، سب جتنے بھی ہیں، جیسے ہمارے لیڈر رہے ہیں، جواہر لال نہرو ہیں، گاندھی جی، مولانا آزاد، ان سب کے آرکائیوز بھی ہم ویب پہ ہم کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے سے کتابیں مل رہی ہیں. ویب کاسٹ بھی ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ میں اب ویب ریڈیو بھی آ گیا. پہلے کہتے تھے کہ ریڈیو اسٹیشن ہے ریڈیو، اب انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ویب ریڈیو آپ دیکھیں گے. صحیح بات. تو اس سلسلے میں بات کہوں کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی میں وہاں کے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کو مختلف مراحل میں ان کو اب یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ ای لرننگ کے پروگرامز کو سامنے رکھیں. تو اس سلسلے میں تقریباً 20 اساتذہ اب تک، ان کا تعلق سماجی علوم سے بھی ہے، آرٹ سے بھی ہے، سائنس سے، انہوں نے ای لرننگ پیکیج ان کو ٹریننگ دی گئی. اردو میں بھی ہم نے ای لرننگ پیکیج ہم نے تیار کیا مرزا غالب پر. تو اسی طرح کے بہت سے امکانات ہمارے سامنے آتے ہیں. ابھی امبیڈکر اوپن یونیورسٹی میں ویب ریڈیو بھی قائم ہو رہا ہے. تو ویب ریڈیو کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلبہ، ویسے ہمارے طلبہ کے لیے ہم نے آل انڈیا ریڈیو حیدرآباد بھی سے ہم نشر کرتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر منا ٹی وی جو ہے گورنمنٹ کا جو ٹی وی چینل ہے وہ ہماری کیمپس میں امبیڈکر، وہاں سے بھی شام میں 4 سے 5 ہم وہاں لیسن کرتے ہیں. اور دوردرشن سپتگری چینل سے ہر صبح پیر تا جمعہ صبح 5:30 سے 6 بجے اس سے ہٹ کر گیان درشن پہ، گیان وانی پر بھی ہمارے جو پروگرامز ہیں اس میں نشر کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کتابیں کے بارے میں کچھ؟ ہاں، کتابوں سے پہلے میں چاہوں گا کہ اب یہ جو ہمارے بچے امتحان نظر سے دیکھا جائے اور ایم اے کے طالب علم ہیں، ان کے لیے آپ کچھ ایسے مشورے دیں اگر وہ ابلاغ نویسی یا ابلاغ عامہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ان کا اپروچ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اپروچ کی بات تو یہ ہے کہ ان کی دلچسپی کن موضوعات پر ہے وہ پہلے دیکھا جانا چاہیے.
اب جو ابلاغ عامہ کے شعبے ہیں جی وہ اتنے آسانی سے ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جی لوگوں کو سہولتیں نہیں تھیں جی کہ وہ سارے ذرائع ان کو مہیا نہیں ہوتے تھے جی کہ وہ ان سے استفادہ کریں اور آگے بڑھیں. جی. اب آپ ہر گھر میں اور ہر بازار میں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں پہنچ کے آپ اپنی ضروریات کی ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. جی تو اس سے استفادہ کرنے میں تیز رفتار زندگی میں بڑی تیزی آئے گی. جی اور طالب علموں کو چاہیے کہ کتابوں کے نام بھی لکھ کے رکھیں جی کہ کون سی کتابیں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. جی کیونکہ کتاب کو بھولنا نہیں چاہیے. آپ چاہے ٹیکنالوجی میں آپ کتنا ہی آگے بڑھ جائیں, پرنٹڈ ورڈ کی اہمیت جو ہے بیسیکلی رہے گی, اور وہ زیادہ مفید چیز ہے کہ آپ کتاب پڑھتے رہیں, اور جب جی میں آئیں آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں. تو وقت کے پابند نہیں رہتے, آپ اپنے حساب سے آپ کبھی بھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. تو اچھی کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے. ضمن میں ایک اور بات کرنے کی اجازت چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو, کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن نئی دہلی میں ہے, گورنمنٹ آف انڈیا کا انسٹیٹیوٹ ہے, ادارہ ہے, وزارت اطلاعات جو انفارمیشن منسٹری ہے اس کے تحت کام کرتا ہے. انہوں نے اردو میں ماس میڈیا کے کورس کا آغاز کیا ہے. آپ طلباء جو ہے ان سے ربط پیدا کر سکتے ہیں, یا ہمارے پروفیسر شوکت حیات صاحب سے آپ کانٹیکٹ کریں, ربط پیدا کریں. تو اگر آپ وہاں پر اس کورس کو بھی مکمل کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت وسیع جو ہے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں وہاں پر جو ہے, اور آپ کو روزگار کے کیا کیا امکانات ہیں آپ کو معلوم ہو سکتا ہے, کیونکہ آج پورے ملک میں کئی چینلز ہیں اور کئی چینلز آ رہے ہیں. تو وہاں پر آپ کو ٹی وی کے چینلز ہیں یا دوسرے اور جو ہے جو ماس میڈیا کے جو ادارے ہیں ان اداروں میں آپ کو موقع مل سکتا ہے. ایک بات آپ بنیادی بات جیسے ابھی ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب نے کہی کہ آپ یہ سمجھیے کہ آپ پروفیشنل ہیں, اور جو آدمی پروفیشنل ہوتا ہے اس کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے, بہت ہی محنت کے ساتھ وہ ایکسپرٹائز حاصل کرنا چاہیے, مہارت پیدا کرنا چاہیے, تو آپ کی مانگ بڑھے گی. چاہے ماس میڈیا کا کوئی بھی شعبہ ہو اس میں آپ کی مانگ اور آپ کا وزن زیادہ ہوگا. عزیز طلباء اور طالبات, آپ کو انٹرنیٹ پہ خاص کر گوگل, یاہو ویب پیجز, اردو ویب پیجز بھی ہیں, اور وکی ایجوکیٹر بھی ہے, وکیپیڈیا میں بھی اردو میں آ گیا ہے, گوگل میں بھی اردو میں آ گیا ہے. ان سے بھی آپ یہ ترسیل کے جتنے بھی امکانات اس سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی کس حد تک ہے وہ اپنے استاد سے یا کوئی آپ کے اکیڈمک قوم سے دیکھیے. اگر وہ مرزا غالب یا میر تقی میر کا مواد اس پہ رکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ یا گوگل پہ یا وکیپیڈیا پہ, آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس حد تک اس کی جو اسینٹیسٹی ہے وہ اس کے بارے میں بھی آپ کو اپنے اساتذہ سے کرنا ہے. اب کچھ مفید کتابوں کے نام آپ بتائیں اور طلباء کو ہم اس کو ختم کریں. یہ آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر سکتے ہیں. عوامی ترسیل کتاب کا نام ہے, عوامی ترسیل. اس کے مصنف ہیں اے چٹرجی, نیشنل ٹرسٹ نئی دہلی کی کتاب ہے, وہاں سے چھپی ہے. دوسری ہے ابلاغیات, ڈاکٹر شاہد حسین, یہ ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس نئی دہلی نے شائع کی ہے. ریڈیو ٹیلی ویژن میں ترسیل و ابلاغ کی زبان, یہ کمال احمد صدیقی کی کتاب ہے, اور یہ قومی کونسل برائے فروغ اردو نے شائع کی ہے. جدید ابلاغ عام, ڈاکٹر مہدی حسن, یہ مقتدرہ اسلام آباد پاکستان وہاں سے کتاب شائع ہوئی ہے, جدید ابلاغ عام. رہبر اخبار نویس سید اقبال قادری کی کتاب ہے, جسے قومی کونسل برائے فروغ اردو نئی دہلی نے شائع کیا ہے. اس سے ہٹ کر بھی الیکٹران میڈیا کے نئے رجحانات طارق اقبال صدیقی کی کتاب ہے, اور الیکٹرانک میڈیا ریڈیو ٹیلی ویژن ممتاز محمد امتیاز علی کی. عزیز طلباء اور طالبات, مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں ضرور خط لکھیں. ہمارا پتہ ہے صدر شعبہ اردو, ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی, روڈ نمبر 46, جوبلی ہلز, حیدرآباد 500033, یا ہمارا فون نمبر ہے 23680433 یا 23680494 یا 9866589785. شکریہ ڈاکٹر صاحب, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.